वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि ये महंगाई का दौर है। पूरा सच ये है कि आम आदमी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा। ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तबका कौन सा मुतासिर हुआ? गरीब आदमी, वो तो पहले ही गरीब है, उसके पास तो पहले ही खाने को रोटी नहीं है, वो मांग तांग के कहीं से भी जो है वो पूरा कर लेगा। अमीर आदमी जिसकी 15-20 लाख रुपए सैलरी है, उसको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता कि पेट्रोल बढ़ गया या आटा महंगा हो गया या जो है वो कोई सब्जी बढ़ गई। वो भी इतनी कीमतें हैं कि वो बहुत आसानी से जो है वो अफोर्ड कर पाएगा, उसके लिए जो है वो कोई मुश्किल क्रिएट नहीं होगी। आखिर इफेक्ट कौन हुआ? इफेक्ट हुआ आप और मैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जिनका सारा दारोमदार जो है वो अपनी सैलरी पर चलता है। वो थोड़ी सी सैलरी जिसको कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं और सच बोलते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, और वो मजदूर आदमी जो दिन रात मेहनत करके जो है वो कमाता है, फिर भी इतने से पैसे जो है वो कमा के ले जाता है। बड़ी सच्ची और खरी बात अगर कहूं तो इज्जत से यहां सिर्फ रोटी पूरी होती है, और आज इज्जत से रोटी भी पूरी नहीं हो रही। आज एक वक्त की रोटी लोगों के पास है और दूसरे वक्त खाने को भी नहीं है। बड़े बड़े वेल स्टैब्लिश लोग जिन्हें आप लोअर या अपर मिडिल क्लास में, आप जिनको अपर मिडिल क्लास में कंसीडर किया करते थे, अपर मिडिल क्लास भी अब लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गई। लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल गरीब में शिफ्ट हो गई। गरीब आदमी बिल्कुल ही मर गया, उसने खुदकुशी की तरफ जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब होगा क्या? ये जो तबका एक के ऊपर एक गिरा, इसने सारा का सारा पाकिस्तान डैमेज करके रख दिया। फिर भी पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान मादनियात के खजाने से माला माल है। मेरा मुल्क देखें कितना माला माल है कि ये खा खा के थक गए। इन्होंने अपने आप को जो है वो भारी कर लिया, अपनी 7 नस्लों के लिए जमा कर लिया, लेकिन फिर भी ये मुल्क इनको खिला रहा है। नहीं यहां खा पा रहा तो गरीब आदमी नहीं खा पा रहा, वो आदमी नहीं खा पा रहा जो अपने टैक्स के पैसों से इनकी सैलरीज भरता है। ये सरकारी मुलाजिम जो अपनी मरात लेकर अय्याशी करते नजर आते हैं, इनके ऊपर महंगाई जो है वो कोई फर्क नहीं डालती, क्योंकि ये तो चीख चिल्लाकर अपनी सैलरियां भी बढ़वा लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स भी बढ़ जाती हैं। इनको सारी जिंदगी किस चीज के पैसे दिए जाते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। और प्राइवेट मुलाजमीन को जो है वो इतना तकलीफ में क्यों रखा जाता है, वो जो है वो दूसरी कौम उनको क्यों कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में, ये भी मुझे समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ आई हो तो मुझे समझा दे। बहरहाल जी, ये रिपोर्ट देखते हैं जो मुश्ताक चौधरी साहब ने महंगाई पर की है, क्योंकि महंगाई पर तो आप जितना बोल लें उतना कम है, और महंगाई तो हर किसी के लिए है, किसी एक बंदे की तो उसमें बात ही नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उस पर बात करते हैं। सूबाई दौरान हुकूमत पंजाब में आए रोज बढ़ती महंगाई ने मजदूर कारोबार तबका लोगों की कमर तोड़ दी। रोजमर्रा इस्तेमाल खाने पीने वाली अशिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने के बायस गरीब आवाम की दुहाई, लेकिन रोकथाम करने वाले महकमा एहलकार मंत्री लेकर सब अच्छे की आवाज देने पर खुशहाल नजर आते हैं। सब्जी फ्रूट पंजाब में काश्त होने के बायस कीमतें अरूज पर नजर आती हैं। दूसरी जानब बिजली घंटों बंद होने के बायस मजीद महंगी होती जा रही है। अगर गैस पर बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों से मजीद महंगी कर दी गई, लेकिन वो भी बिजली की तरह लोड शेडिंग होने में कम नहीं। कारोबारी माशियत मजीद खराब होती जा रही है, जिससे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। ऊपर से महंगाई के बायस खुदकशी करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। मुर्गी का गोश्त हो या बकरे का, मजीद महंगा। अगर इस बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो मजीद खुदकशियां और चोरी डकैती मजीद बढ़ती नजर आएगी। महंगाई को कंट्रोल करने वाले एहलकार अपना किबला दुरुस्त कर लें तो मजदूर तबका सुख का सांस ले सकेगा। पहले फ्रूट जो है वो आपको हर घर में नजर आता था, अच्छी सब्जी, ताजा सब्जी आपको हर घर में नजर आती थी, लेकिन आज आपको ये कहीं कहीं किसी किसी किचन की जीनत नजर आएगी। अदरवाइज लोग जो है वो हाथ पे हाथ धरे सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि आज क्या पकाएं, आज क्या खाएं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज लाने के लिए 1000 रुपया चाहिए। इसमें अभी मसाला जात के पैसे शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी सब्जी के, या सिर्फ आप जो 1 पाव या आधा किलो गोश्त लेकर आएंगे उसका 1000 रुपए का पता आप जो है वो ऐसे ही जो है दुकानदार को दे आएंगे, और आपकी पूरी चीजें भी कंप्लीट नहीं होंगी। आज एक हंडिया जो है वो 2 से 3 लोगों की जो आप बनाएंगे वो आपकी 2-2.5 हजार रुपए में बनेगी। और अगर आप 10 लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो आप सोच लें कि अगर आपके घर के जो है वो 6 से ज्यादा अफराद हैं तो फिर आपको जो है वो 3 टाइम का खाना कितने में पड़ेगा। अगर एक दिन का एक बंदे का खर्चा 10,000 रुपए का सिर्फ खाने का होगा तो वो अपने आने जाने के एक्सपेंस, अपना किराया, बिल, ये सारी चीजें कहां से अफोर्ड करेगा। लेकिन हम इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक आम आदमी का मसला है, ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, इस पर कोई बड़ा क्यों सोचेगा।
جن کے پاس لینڈ کروزر ہیں, جن کے پاس بڑے بڑے جو ہے وہ شاپنگ مالز کے مالک ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ کرائے آتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ غربت کیا ہے, ان کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا چیز ہے. یہ تو آپ کی میری جیب سے جب 1000 روپیہ نکلے گا تو ہم 100 دفعہ سوچیں گے کہ یہ 1000 روپے جو ہے وہ ہم یہاں پر خرچ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کل کو آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. یہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو. جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ اپنی عزت نفس کا سودا بھی نہیں کر سکتے. کیا کریں کہ پھر ڈوب مرنے کا مقام رہ جاتا ہے. پھر دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ حل جو ہے وہ خودکشی رہ جاتی ہے. اگر ایزا ماہر نفسیات میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کو زندگی دینے کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ اس خودکشی کو یہاں ڈسکس کرنا شروع ہو گئی ہوں, تو سوچیں کہ پاکستان کی کیا حالت ہو گئی ہے. ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نوکری نہیں تھی اور اس نے اورنج ٹرین سے لٹک کے خودکشی کرنے کی کوشش کی, اپنی ایک ٹانگ توڑوا بیٹھا, اپنا سر پھڑوا بیٹھا, لیکن مرا وہ پھر بھی نہیں, کیونکہ موت اس کی زندگی جو ہے زندگی لکھی تھی, موت نہیں تھی, بچ گیا. پھر اپنے 4 بچوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک باپ نے ان کو جو ہے وہ نشے کے انجیکشن لگا کے, کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بچے اس کے 3 دن سے بھوکے تھے. اگر ہر پڑوسی ساتھ والے پڑوسی کا خیال رکھ رہا ہوتا, اگر ہر شخص اپنے گھر میں پکائی ہوئی چیز جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں بانٹنے کا حوصلہ رکھتا, اگر یہ امیر لوگ اپنے گھروں کے جو ہے وہ تاکوں میں اور اپنے گھروں میں بیسمنٹ بنا کے وہاں پر پیسے نہ چھپا رہے ہوتے, تو آج میرے ملک کا غریب آدمی خوار نہ ہو رہا ہوتا. آج میرے غریب آدمی کے پاس جو ہے, غریب آدمیوں کے پاس بچوں کے دینے کے کھلانے کے پیسے ہوتے. ان کا جو ہے لوگوں کے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. کہاں سے پڑھائیں؟ اتنے مہنگے اسکول ہیں, فیسیں کہاں سے دیں؟ کھائیں, پڑھائیں, آئیں جائیں, کرائے دیں, بل دیں, کیا دیں, کہاں جائیں؟ پاکستان کا کوئی فیصلہ کر دیں کہ اگر اس مہنگائی کو کم نہیں کرنا, روزانہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, وابدہ والوں کو حیا نہیں آتی, یہاں پر اتنے بل بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر بجلی پیدا کرنے کے طور طریقے نہیں, معاملات نہیں, تو بند کر دو سارے شہر کو. یہاں پر ایک ہی دم جو ہے وہ اندھیر نگری ڈال دو. اگر کھلانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس مہنگائی سے جان چھڑوا کر ایک ہی دفعہ کہہ دو کہ نہیں ہے کچھ یہاں پر جو ہے وہ کھانے کے لیے, تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو پتہ چلے, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کر کے غریبوں کے نام پہ پیسہ بٹورتے ہیں, خود اپنی جیبیں بھرتے ہیں, اور شرم نہیں آتی کہ جو پیسہ آپ نے غریبوں کو دینا تھا, جو ان کا حق تھا, وہ آپ خیرات کے پیسوں سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. فیصلہ آباد اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا کتنا بڑا شہر ہے, انڈسٹریلسٹ ہے وہاں پہ اربوں خرب پتی لوگ جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں, اور وہاں پہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ جناب جاپان کے خیرات کے نظام سے ہے. اندازہ لگائیں, لاہور میں بھی یہی حال ہے. یہ ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ مہنگائی کی بات کریں, صرف ہم نے گھی سبزی دال چینی کی بات کریں تو وہ بھی ایک عام آدمی سے آپ نے جو ہے وہ چھین لی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر مشتاق چودھری صاحب, کیونکہ مہنگائی کی بات آ جائے تو پھر تو میں اس پہ بولتی رہوں گی, پھر تو کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک جو ہے وہ ٹیمپو ہے, ایک سٹائل ہے, اور ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کی پوری پراپر رپورٹ ہوتی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ مشتاق چودھری صاحب جو ہے وہ, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں, اگر قسم خدا کی یہ سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں نا تو شاید جو ہے وہ یہاں پر میرا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. میں لوگوں سے جو ہے وہ اسی طرح دور رہنا چاہتی ہوں, بچنا چاہتی ہوں کہ یہ غربت اور یہ تکلیفیں جو ہے نا, یہ سب چیزیں آپ پتہ نہیں کس طرح برداشت کرتے ہیں. اس کے لیے بے حس ہونا پڑتا ہے, احساس کا خاتمہ ضروری ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل جنون جذبہ آپ کا بالکل اس پر درست ہے مہنگائی پر, کیونکہ مہنگائی ہر ملک میں ہے لیکن اصول ہیں, یہاں اصول نہیں ہے. پاکستان میں مہنگائی کے اصول نہیں ہیں. اگر مہنگائی بڑھتی ہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, یہاں روز بروز مہنگائی ہوتی ہے. گھنٹے پہلے کچھ اور چیز ہے, گھنٹے بعد کچھ اور چیز ہے. یہ جب تک اصول ٹھیک نہیں ہوں گے, جو حکمران ہے ان کو ٹھیک کرنے والے پرائز کنٹرول کو وہ نہیں کر پائیں گے, تو مزید جو سلسلے جو ہے نا کمپٹیشن چل رہا ہے, منڈیوں میں کمپٹیشن کچھ اور ہے, اور دکانوں پر کمپٹیشن کچھ اور ہے, اور باقی ریڈی بانوں پر کمپٹیشن کچھ اور ہے. صرف ہمیں یہ چاہیے یہ اپنا قبلہ درست کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. قبلہ کون درست کرے گا؟ جو روک تھام کرنے والے ادارے ہیں, جو پرائز کنٹرول دیتے ہیں ان کو, جو قیمتیں اس کی نکالتے ہیں, جو منڈی میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, سبز منڈی میں, فروٹ منڈی میں جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ فروٹ منڈی سبز منڈی کا جو مافیا ہے یہ ٹھیک کریں گے. اگر حکومت ٹھیک کرے گی تو ٹھیک ہوگا, نہیں کریں گے ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک نہیں کریں گے, قانون ٹھیک کرے گا ان کو, قانون کی پاسداری ٹھیک کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں, پنجاب میں جو سرکاری ملازم ہے یا کوئی پرائیویٹ نوکری کو کر رہا ہے, اس کی تنخواہ وہی ہے.
لیکن مزید مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. یا تو یوں ہو اگر مہنگائی کے ساتھ ساتھ روز ان کے پیسے بڑھے, سیلری میں بڑے, سیلری میں اضافہ ہو, پھر تو مہنگائی سمجھ میں آتی ہے. سیلری وہی ہے, مہنگائی روز بڑھتی جا رہی ہے. آؤٹ آف کنٹری میں ہے مہنگائی. آپ سیلری بڑھانے کی بات کریں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ کہیں اور دیکھ لیں اپنا راستہ. تو آپ کہاں دیکھیں گے, کہاں جائیں گے, کس در سے جو ہے وہ دوسری بات گیس کی لوڈ شیڈنگ پر ہے, کڑکڑائیں گے, پھڑپڑائیں گے, کیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے آپ. لیکن جو کنٹرول ریٹ جو مزید بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, گیس کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, ایل پی جی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آخر لوگوں نے استعمال کرنا اچھا, یہ مہنگائی امیروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ امیروں کے لیے اس لیے امیروں نے اپنے خزانہ جمع پونجی رکھا ہے. وہ ان کے پاس جو موجود کاروبار ہے, جو بزنس ہے, کوئی 2 نمبریاں کرتے ہیں جس سے پیسہ کماتے ہیں, کوئی لوگوں نے اپنے جو معاملات ہیں گھر کرائے پہ دے رکھے ہیں, پراپرٹی ان کے پاس زیادہ ہے, وہ اس دور پر آ کر ان کو فائدے ہیں. آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ ہر مہینے میرے گھر کا بل, میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے, کوئی بہت بڑا گھر نہیں ہے, 5 مرلے کا گھر ہے میرا, اور اس کا بل جو ہے وہ میں 60,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ جمع کرواتی ہوں صرف ایک اے سی چلانے کا. یہ مجھے جو ہے کہ میں اے سی میں سکون سے, اگر میں وہ اے سی بھی بند کر دوں تو میں گرمی میں سوؤں. آپ یقین کریں اتنی گرمی اور جو ہے وہ تپش کو برداشت کرتے ہوئے پھر بھی میں تھوڑی دیر اے سی چلاتی ہوں, بند کر دیتی ہوں, اس کے باوجود بھی میں 60,000 روپے بل جمع کرواتی ہوں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بل جمع کرا دیتی ہوں, لیکن وہ مزدور آدمی جس کی سیلری 15,000 ہے, جس کی سیلری 20,000 ہے, جو 30,000 ہے, جو 40,000 بھی ہے, وہ کیا صرف بل ہی جمع کروائے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ وہ اپنا آنا جانا کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ گھر کے کرائے کیسے دے گا؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نبیہ, ہمیں سننے والے جو ناظرین ہیں وہ اس بات پر اتفاق کریں گے جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ ایسی ہے. اور جو مزدور طبقہ ہے, آپ اے سی کی بات کرتے ہیں, کولر کی پنکھے کی بات کرتے ہیں, وہ بیچارے تو کھانے سے تنگ ہے, روٹی کے لیے مجبور ہے. جو دہاڑی دار بندہ ہے جس نے صبح نکلا 1,000 روپے لے کے آنا, شام تک سارا دن اس نے اینٹیں اٹھانی ہے, اس نے مکان بنانے, تعمیرات کرنی ہے, اس پہ 1,000 روپے کہاں سے لائیں سر اتنا پیسہ؟ مزدوری اس پہ آپ دیکھیں گھی کے پیسے پورے نہیں ہوتے, سبزی کے پیسے پورے نہیں ہوتے. وہ بیچارے لوگ مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں, ڈکیتیاں چوریاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں, خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اگر مزید یوں ہی حالات رہے تو مزید اس پاکستان میں یہ حالات ہر غریب آپ یقین کریں گے مجھ جیسا بندہ بھی 2 نوکریاں 3 نوکریاں کر کے ہم اپنا سرکل چلاتے ہیں, تب جا کے ہمارے گھروں کے جو ہے وہ خرچے چلتے ہیں, ورنہ جو ہمارے اخراجات ہیں, جو ہمارے معاملات ہیں, وہ بھی چلانے ہمارے لیے مشکل ہے. ہماری کوئی لاکھوں روپے کی سیلریاں تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اینکرز کی بہت بڑی بڑی سیلریاں ہوتی ہیں. ہر جگہ پہ ایسے تھوڑی اکوموڈیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو عام آدمی تو ہوا ہی ہے اس سے پریشرائز, جو ایک ہم جیسا طبقہ بھی جو اچھا کھاتا پیتا تھا, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, ہم بھی اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے. آپ اپنے گھر کا رینٹ دیں گے, آپ بجلی کے بل دیں گے, آپ آنا جانا افورڈ کریں گے, آپ کھانا پینا افورڈ کریں گے, اتنے لاکھوں روپے آپ جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا. اگر آپ مہنگائی کم نہیں کرتے تو مجھ جیسے کام کرنے والے بہت سے اینکرز جو عزت سے اپنی روٹی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں, اور میرے جیسے کام کرنے والی اور بہت سی خواتین جو عزت سے باہر نکل کے جو ہے وہ کمانا چاہتی ہیں, اور گھر کی لائبلٹیز بھی ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ کہاں سے کریں گی؟ جو ایک میرے جیسی مرد نما عورت جو ہے کہ جس نے جو ہے وہ مرد کا بھی خرچہ اٹھانا ہے, مردوں کے بھی کام کرنے اور عورت کا بھی جو ہے وہ سلسلہ پورا کرنا ہے, تو یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی مجھے بتائیں؟ اگر ہم جیسے لوگ پریشان ہو چکے ہیں اس غربت سے, اس مہنگائی کے دور سے, تو اور لوگ جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر لوگ خودکشیاں ہی کریں گے, اور کیا کریں, ان کے پاس حل کوئی نہیں بچتا. اچھا, ایک بات تو سمجھ نہیں آتی, اب لیکن کھانے پینے جو اشیاء ہے وہ پنجاب پاکستان میں ہے, یہاں کی ذریعہ جناس ہے, لیکن اس کے باوجود اتنے ریٹ, اتنی مہنگی, 1 گھنٹے بعد ریٹ بدلتا ہے, 1 گھنٹے بعد ریٹ بدلتا ہے. آخر کون سی ایسی چیز آ جاتی ہے جو 1 گھنٹے میں ریٹ چینج ہو جاتا ہے؟ اور ہر ایک کے ریٹ اپنے, دکانداروں کے, ریڑھی بانوں کے ریٹ اپنے. لیکن اس پر حکومت پنجاب کی طرف سے جو معاملات ہیں, جو محکمے بنائے گئے ہیں, اگر وہ محکمہ کے اہلکار کام کریں گے تو اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. محکمے کے اہلکاروں کو کام کروانا پڑے گا, کیونکہ ان کی مراد بند ہوں گی تو یہ کام کریں گے. منتری افضل کرتے ہیں, وہ اپنے مراد پورے کرتے ہیں, اس کے باوجود پسک ہو رہی ہے غریب عوام. آج آگے سارے معاملہ غریب عوام کے لیے جو یہ چیزیں کھانے سے محروم ہے, صرف 2 ٹائم کی روٹی کھانا ان کے لیے فرض, بس اس کے علاوہ باقی فروٹ دوسری چیزیں پوری کر ہی نہیں سکتے.
تو اس چیزوں پر آ کر مزید یہی صورتحال چلتی رہے، یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تروہادار بندہ جو اب وہ بھی پیچھے بہت نکل چکا ہے، مزدور تو ہے مر گیا، مزدور تو ختم ہو گیا، اب تروہادار ہے، اس کا روز سرکل چل رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ کر رہا ہے، 2 دن نوکریاں کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے گھر کا کچن چلاتا ہے۔ لیکن یہ جو بڑے حکمران ہیں، جو بڑے معاملات ہیں، ان طرف اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ سال بھر ریٹ بڑھتا ہے، 2 سال بھر ریٹ بڑھتا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہاں تو پتہ ہی کوئی، رات میں کچھ اور ہے، صبح کچھ اور ہے۔ اب پیٹرول برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں وہ ملکہ جو ہے وہ پیدل سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، یہاں پہ پروٹوکولز ختم نہیں ہوتے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیلی سائیکل پر جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اپنے دفتر جاتا ہے، اپنی بچی کو خود سائیکل پہ جو ہے وہ پک کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم سائیکل کو ایسا معیوب سمجھتے ہیں کہ سائیکل پہ بیٹھنا جو ہے وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، یہاں ہمارے جو ہے وہ شاہی پروٹوکول ختم نہیں ہوتے۔ ایک غریب ملک کے اس طرح کے طور ہوتے ہیں سر، ایک غریب ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پروٹوکولز پہ یاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ اس طرح اپنے محل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی غریب ملک میں جو ہے وہ جہاں پر اپنے بچوں کو کھلانے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں ایک غریب عورت جو ہے وہ صرف آٹے کی فری آٹا مجھے کسی طریقے سے مل جائے، وہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی ہے، اس کو یہ احساس نہیں کہ میرا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اسے صرف اپنے کھانے، اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ بھوک کی فکر ہے۔ اس ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم یا اس ملک کے جو ہے وہ صدر کے جو ہے وہ ٹور اس طرح کے ہوتے ہیں، یا وہاں کے ایم پی ایم این ایس جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ آج بھی آپ کو اگر کوئی بڑی گاڑی جو ہے وہ سڑک پر نظر آ جاتی ہے تو وہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی ہوگی، وہ کسی عام آدمی کی ہو ہی نہیں سکتی اس ملک میں۔ باہر آپ ملک میں دیکھ لیں، یہ عام گاڑیاں جو یہاں پر ایم پی ایم این ایس لیے پھرتے ہیں، جن کو ہم ایسے دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اتنے بڑے بڑے ولاز ہیں ان کے پاس، یہ ہمارے ہی جو ہے وہ محنت کی کمائی لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں نا ڈاکٹر بھی ہے، اور لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، جو لوٹ مار کرتا ہے آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سر میں نہیں بولوں گی، کوئی اور بولے گا، کوئی اور نہیں بولے گا، کوئی اور بولے گا۔ یہ اب شروع ہو گیا ہے کام، آپ اب اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ میری آواز بند کریں گے 4 اور بندے بولیں گے، آنے والا وقت دیکھیں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، مزدور طبقہ سڑکوں پر آ جائے گا، ایک دن انقلاب آئے گا، یہ ظلم جو زیادتی ہے یہ بند ہوگی۔ جن ملکوں پر عذاب آتے ہیں ان ملک میں پاکستان کے لسٹ بھی جو ہے وہ لسٹ میں نام شامل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ ظلم اور زیادتی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس ملک میں معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہو، جس ملک میں بھوک سے جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہوں، جس ملک سے بھوک سے جو ہے وہ کام نہ ملنے کی وجہ سے لوگ یہاں پہ ٹرینوں سے لٹک کے، کبھی بسوں سے لٹک کے، کبھی اونچائی پر جا کر جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہوں، وہاں پر آپ جو ہے وہ زندگی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ مجھے تو اس جملے نے مار دیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ او بھائی ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا، یہاں پہ ہر بندہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، آپ کو ملک ڈیفالٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ باوجود اس پر بھی آج تک کیا نوٹس لیا گیا ہے؟ کوئی نوٹس، کسی چیز کا کوئی نوٹس نہیں، وہ ختم ہو گیا جو گیا سو گیا۔ نوٹس کون لے گا؟ کوئی نوٹس اس پر نہیں، کون نوٹس لے گا؟ جنہوں نے نوٹس لینا ہے اگر وہی صحیح نہیں ہے تو کون نوٹس لے گا؟ گھر کا سربراہ ہی اگر جو ہے وہ کام صحیح نہ کرے تو آپ کس کو جو ہے وہ جا کے کہیں گے کہ میرے گھر کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا؟ یہاں تو ہے سو ہے، لیکن آگے جا کر ان کو صاف دینا پڑے گا، یا تو ایشو عشرت آگے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جانا ہی کوئی نہیں، پڑے گا آگے تو مجھے لگتا ہے مرنا بھی غریبوں کے لیے ہی جو ہے وہ حق میں لکھا گیا، انہوں نے مرنا بھی کوئی نہیں، انہیں آگے کے حساب کتاب کی بھی کوئی فکر نہیں۔ حکمران بہت بڑی جو سیٹیں جن کو دی جاتی ہیں، ایون کہ ہم جیسے لوگ بھی جن سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ہم سے بھی حساب کتاب ہوگا، ہم سے بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی کہ ہم نے کتنا سچ بولا تھا، ہم نے اپنے کام کے ساتھ کتنا انصاف کیا تھا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہ آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر اتنا سچ بولتی ہیں، آپ جو ہے وہ محکموں کو جو ہے وہ اس طرح سے کہتی ہیں، کوئی کسی دن آپ کو جو ہے وہ تھریڈ آ گیا، کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو میرا صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے بھی تو ہمارے اتنے صحافیوں کو اٹھا لیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیے گئے، ایک میں بھی اگر سچ بولنے والی ایک خاتون جو ہے وہ سامنے آؤں گی اور میرے ساتھ بھی اگر کوئی سلوک کیا جائے گا تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، حفاظت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول کر سکتا ہے، اور اس ملک کی حفاظت بھی وہی کر رہے ہیں۔ اس ملک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا دشمن، اور جس کے ساتھ جو ہے وہ پاور اللہ کی چلے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اس کا کوئی برا چاہے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی کی بن چکی ہے نا، اس سے جان چھڑوانے کے لیے اب لوگوں کو میدان میں اترنا پڑے گا۔ مہنگائی کے خلاف صرف احتجاج سے کام نہیں ہوگا، مہنگائی کے خلاف اب مشتاق صاحب آواز اٹھانی پڑے گی۔ کبھی پٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی، کبھی گیس مہنگی، کبھی ایل پی جی گیس مہنگی، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں
जिस पर रोज कोई ना कीमत नहीं रहा है। लॉलीपॉप आप दिया जाता सर्वे है लोगों करके को दे 5-10 ले, रुपए पेट्रोल के कम पे। आप सर्वे कर दे ले, आए रोज हाँ हो गया रहा है, पंजाब के मुल्क भर में हो गया रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कीमत नहीं रोज ना आए। कहीं पेट्रोल की कीमतें रुकती नहीं है, क्या पार लग गए, एक बार बढ़ा दे भी जो बढ़ाना, जो 100-200 एक बार बढ़ा कौमों दे। के साथ यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। जो कौमें अपना हक मांगना नहीं जानती, जिन कौमों में शऊर बेदार नहीं होता, जो अपने मुल्क के लिए नहीं निकलते, जिनको अपने जो है वो भूख के लाले पड़े हों और वो भूख से खुदकुशी करने पे मजबूर हों, ना कि आवाज बुलंद करने पे, बोलते क्यों नहीं? बाहर निकल के आवाज बुलंद करना अपनी तजलील क्यों समझते हो? ऐसे घुट घुट के खुदकुशियां करके जो अल्लाह की बारगाह में भी जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हो कि खुदकुशी जो गुनाह है, मायूसी गुनाह है, उसका शिकार हो रहे हो, तो बाहर निकल के जो है वो अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा तुम मार दिए जाओगे, तो वैसे भी तो इस दुनिया से जो है वो जाना ही है, वैसे भी तो इस दुनिया में जो है वो सारी जिंदगी किसी ने नहीं बैठे रहना, तो क्यों ना जो है वो अपना नाम करके जाओ, क्यों ना ऐसे जाओ कि तुम्हें जाते हुए जो फख्र हो कि तुम इस दुनिया से जो है वो रुखसत होकर अपने खालिक के हकीकी से मिले हो। लोग यहाँ पे बैंड डालते हैं, रोना डालते हैं इस दुनिया से जाते हुए कि हमारा अपना चला गया है। यहाँ पे खुश होना चाहिए कि भाई असल दुनिया वो है, असल हकीकत वो है, ये दुनिया आर्जी ठिकाना है, कुरान पाक कहता है, और हम समझते नहीं। बहरहाल जितनी महंगाई इस मुल्क में हो चुकी है ना मुश्ताक साहब, उसके बाद ये जो अजाब हम पर नाजिल हो रहे हैं, ये जो वायरसेस की सूरत में इसलिए आ रहा है, ये बीमारियों की मेन सूरतों चीजें यही में, है। ये सब आप मुर्गी का गोश्त दे रहे हैं 700 रुपए किलो, बकरे का गोश्त दे रहे हैं, खा सर, सकता गोश्त कोई? तो गरीब आदमी को आप कहाँ से पाएगा? गुज़िश्ता सालों में ये 150-200 रुपए था, अब 700 तक क्या हो गया इसको? क्या ब्रॉयलर खत्म हो गई, मुर्गी खत्म हो गई है, या पंजाब बकरे खत्म हो गए ठीक है। हैं, जानवर खत्म हो गया, उसके बावजूद सही कह रहे इतने रेट मजीद बहरहाल बढ़ते जी, जा अल्लाह रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए और हमारे अमालों की सजा जो ये हुक्मरानों की सूरत में हमें मिल रही है, इनसे हमारी जान बख्शिश करवाए, क्योंकि अगर ये जुल्म ना थमा तो ये मिट जाएगा, और मिटने के लिए घ्यो के साथ घुन भी पिसता है, तो ये गरीब आदमी भी जो है वो साथ ही जो है वो इसके पिस जाएगा। अल्लाह हम सब पर अपना फजलो करम बनाए रखे और इस पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, दुश्मन के नापाक कदम और नापाक इरादों से पाक रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।